नाज़रीन, अंदाजा लगाएं कि कौम अपनी तारीख के सबसे मुश्किल और कठिन दौर से गुजर रही हो, अंदरूनी और बैरूनी ताकतों की तरफ से करबो अजियत का शिकार हो, इस मुल्क के अवाम का कोई पुरसाने हाल ना हो, और फिर एक ऐसा मर्दे मुजाहिद कौम को सहारा दे जिसकी किसी ने भी उम्मीद ना की हो। हम आपको आज इस कौम की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जैसे कि याद ही ना था, मगर इस कौम का एक ऐसा सपूत अपनी जगह से उठा और इस कौम को दुनिया का वाहिद मुस्लिम जौहरी ताकत वाला मुल्क बना डाला। ये वो शख्स था जिसकी वजह से इस कौम को वो खाम तेल बिल्कुल मुफ्त फराहम किया जाने लगा, जिसके लिए बाकी दुनिया अरबों डॉलर देकर उसको हासिल करती थी। जी हाँ वीवर्स, आज हम आपको पूरी मुस्लिम उम्मा की वाहिद और अकलौती एटमी ताकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि आखिर कैसे एक कौम जो कि कुछ ही साल पहले गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुई हो और आज़ादी हासिल होते ही वो एक मंसूबा बनाना शुरू कर दे जो कि इसको पूरी दुनिया में एक अलहदा हैसियत और कुव्वत बख्शे। नाज़रीन, ये 1954 है। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद अली बोगरा हैं। इस साल उनकी मुलाकात अमरीकी सदर डिवाइट डी आइज़नहोवर से हुई, जिन्होंने पाकिस्तान को अमरीकी जौहरी मंसूबे में शामिल होने की पेशकश की, जिसको उसी वक्त कबूल कर लिया गया और इस फैसले का ऐलान कर दिया गया। नाज़रीन, इस मुआहिदे में शामिल होने का मतलब था कि पाकिस्तान जौहरी तवानाई एटमी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। पाकिस्तान में लोगों ने इस मामले पर काफ़ी बहस की कि इस तरह हम अमेरिका के ग़ुलाम तस्वुर किए जाएंगे, ना कि एक खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत। सन 1960 की दहाई में ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि इंडिया बड़ी तेज़ी से जौहरी तजर्बात की सिमत बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की क़यादत ने जौहरी असलहे के मैदान में कदम रखने से साफ इनकार कर दिया था, जिसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान और अमेरिका के दो फौजी मुआहिदे सीटो और सेंटो थे। 1963 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने काबीना में यह तजवीज़ पेश की कि पाकिस्तान को जौहरी असलहे की तैयारी के लिए प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, जिसके जवाब में सदर अयूब खान और उनके अमेरिका नवाज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद शुएब और दूसरे वज़ीरों ने उनकी ये तजवीज़ दबे पांव मुस्तरद कर दी और वाज़े फैसला किया कि पाकिस्तान जौहरी असलहा करने की सलाहियत हासिल नहीं करेगा, जिस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रश का इजहार किया और कसम खाई कि वो पाकिस्तान में इस प्रोग्राम को शुरू करवाना चाहते हैं तो करवा कर ही दम लेंगे। नाज़रीन, अब थोड़ा आगे चलते हैं। 1971 के दौर में जब मशरकी पाकिस्तान, जो कि मौजूदा बांग्लादेश है, पाकिस्तान से बिखर गया था, इस नुकसान का अफसोस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भूले नहीं भूलता था। इस सानहे को देखते हुए कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट को नवंबर 1972 में शुरू कर दिया गया। भुट्टो साहब ने एटमी ईंधन के मंसूबों की मंजूरी दे दी, जिसमें यूरेनियम की कानकनी, एटमी ईंधन की तैयारी, रीप्रोसेसिंग प्लांट और मुतल्लिका सहूलतें शामिल थीं। इसके बाद पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन PAEC की पहली तरजीह ये थी कि वो एटमी ईंधन के साइकिल को मुकम्मल करे। इसमें डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का अहम किरदार था, जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के न्यूक्लियर फ्यूल एंड मटीरियल्स के डायरेक्टर थे। 1973 में पाकिस्तान के जौहरी असलहे की सलाहियत हासिल करने के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया और इस सिलसिले में उन्होंने जौहरी तवानाई कमीशन के सरबराह और आला साइंसी मुशीर डॉक्टर अब्दुल सलाम को बरतरफ करके हॉलैंड से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान बुला लिया। भुट्टो जौहरी प्रोग्राम में जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, उसे अमेरिका ने कतन पसंद नहीं किया और इस ज़माने के अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा किसिंजर ने तो खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी थी कि अगर भुट्टो ने एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट के मंसूबे पर इसरार किया तो भुट्टो के लिए ये अमल निहायत संजीदा होगा जो इनको ले डूबेगा। लेकिन भुट्टो ने जौहरी सलाहियत का जो प्रोग्राम शुरू किया था, इस पर तहकीकी काम जारी रहा। इस कहानी में एक और ट्विस्ट आया जब कहानी ने नया रुख मोड़ लिया। जी हाँ नाज़रीन, वो मोड़ ये था कि 18 मई 1974 की सुबह 8:05 पर भारत ने पहली बार राजस्थान के सहरा में पोखरान टेस्ट साइट पर एक एटमी तजर्बा किया, जो पाकिस्तानी सरहद से सिर्फ 50 मील के फासले पर था।
بھارت کا یہ ایٹمی تجربہ، جسے اسمائلنگ بدھا کہا جاتا ہے، ایک دھچکا تھا جو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ بن گیا تھا۔ یہ واقعہ پاکستان کے لیے ایک بڑا الارم تھا، کیونکہ اب بھارت کے پاس فوجی طاقت میں برتری آ چکی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا جو عہد کیا تھا وہ اب اور بھی ضروری ہو گیا۔ بھارت کے اس ایٹمی دھماکے نے پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام شروع کرے۔ یہ محض سائنس یا سیاست کا مسئلہ نہیں رہا، یہ بقا کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اس موقع پر ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف پاکستانی عوام سے وعدہ کیا بلکہ دنیا کو یہ واضح کر دیا کہ پاکستان کبھی بھی ایٹمی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوگا اور نہ ہی ہم اپنی خود مختاری پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا کریں گے۔ ناظرین، بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ لیکن یہ سفر اتنا آسان ہرگز نہ تھا جتنا آسان اس کو بیان کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس نہ تو کوئی جدید نیوکلیئر انفراسٹرکچر تھا، نہ لیبارٹریز، اور نہ ہی وہ تکنیکی ماہرین جو ایٹمی پروگرام کو ممکن بنا سکیں۔ کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ ایک محدود پاور سٹیشن تھا۔ دیکھیں دوستو، جب بھارت نے 1974 میں ایٹمی دھماکہ کیا تو پاکستان نے یہ محسوس کیا کہ اب اسے اپنی دفاعی طاقت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اس کے لیے پاکستان نے جنوبی پنجاب میں ایک خاص منصوبہ شروع کیا جس کا نام تھا کیمیائی پیداوار کمپلیکس، جسے CPC کا نام دیا گیا۔ یہ جگہ اس لیے چنی گئی کیونکہ یہاں قدرتی یورینیم کی بڑی مقدار تھی جو ایٹمی بم بنانے کے لیے بے حد ضروری تھی۔ بھٹو کو نہ صرف عالمی دباؤ کا سامنا تھا بلکہ انہیں اپنے ہی ملک کے اندر مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ملک کے اعلیٰ حکام میں سے کچھ نے اس منصوبے کو فضول قرار دیا تو کچھ نے اسے ناقابل عمل سمجھا۔ وزارت خزانہ اور پلاننگ کمیشن کے اعلیٰ عہدیداران نے اسے ملکی معیشت کے لیے بوجھ قرار دیا۔ یہاں تک کہ فوج کے کچھ حلقوں نے بھی بھٹو کو یہ یقین دلایا کہ پاکستان کی افواج بھارت کے طاقت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور انہیں اس مہنگے اور پیچیدہ منصوبے کی ہرگز ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوستو، کیمیائی پیداوار کمپلیکس CPC جہاں ایٹمی ایندھن کی تیاری ہوئی، یہ پاکستان کے جوہری پروگرام کا سب سے بڑا راز تھا۔ اس منصوبے کی رازداری ایسی تھی کہ نہ صرف سیٹلائٹس بلکہ انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اس سے مکمل طور پر بے خبر تھیں۔ اس کمپلیکس کی موجودگی اتنی گہرائی سے چھپائی گئی کہ یہاں تک کہ DG خان کے لوگ بھی اس کو نہیں جانتے تھے کہ ان کے شہر میں آخر کیا ہو رہا ہے۔ راز اس حد تک محفوظ تھا کہ نہ صرف پنجاب کے گورنر بلکہ ملک کے اعلیٰ حکام بھی اس سے لا علم تھے۔ مغرب کبھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرے، جبکہ انہوں نے بھارت کی جوہری خواہشات پر آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ پاکستان نے 1973 میں کینیڈا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت پاکستان کو ایٹمی ایندھن کی تیاری کا ایک پلانٹ فراہم کیا جانا تھا جو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کی حفاظتی شرائط کے تحت آنا تھا، مگر بھارت کے ایٹمی تجربے کے بعد یہ پلانٹ پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا گیا، جبکہ سامان بندرگاہ پر بھجوانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ امریکی دباؤ پر جرمنی نے بھی پاکستان کو ہیوی واٹر پلانٹ دینے کا معاہدہ منسوخ کر دیا، حالانکہ یہ بھی IAEA کی نگرانی میں تھا۔ بعد میں فرانس نے بھی ایندھن کی پروسیسنگ کا معاہدہ منسوخ کر دیا جس کی IAEA نے منظوری دی تھی۔ ان تین ممالک سے دھوکہ کھانے کے بعد پاکستان بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ ناظرین، اس وقت بھٹو کے پاس محدود وسائل اور چند قابل اعتماد لوگ تھے جنہیں بھیس بدل کر دنیا بھر سے چھپ چھپ کر ایک ایک پرزہ حاصل کرنا تھا۔ بین الاقوامی برادری پاکستان کو اس راستے پر چلتے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ہر ملک، ہر ادارہ، ہر دروازہ پاکستان کے لیے مکمل طور پر بند ہو چکا تھا، لیکن بھٹو کا عزم اٹل تھا۔ انہوں نے دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا، اور یہی وہ عزم تھا جو آگے چل کر پاکستان کے سائنسدانوں اور انجینئرز کا حوصلہ بنا، اور کامیابی نے اٹھ اٹھ کر ان ہیروز کے قدم چومے۔ تاریخ میں ایک ایسا ہی نام جسے ہمیشہ احترام اور فخر سے یاد رکھا جائے گا، وہ نام ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا۔
جنہوں نے پاکستان کو دفاعی خود مختاری کی منزل پر پہنچانے میں مرکزی اور ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ عالمی دباؤ اور سخت پابندیوں کے باوجود ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قیادت میں پاکستانی سائنسدانوں نے بے پناہ محنت کی۔ انہیں پتا تھا کہ دنیا کی سب سے طاقتور قوتیں ان کے منصوبے کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بے شمار مشکلات کے باوجود ان کے عزم میں ذرا بھی کمی نہیں آئی، اور جب پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام پر خفیہ طور پر کام کر رہا تھا تو دشمن بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ چھوٹا سا ملک اپنے دفاع کے لیے کس حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر AQ خان کو کیوں مغربی طاقتیں اپنے لیے سب سے خطرناک ترین انسان سمجھتی تھیں۔ جب 1974 میں بھارت نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تو ڈاکٹر AQ خان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی اس مہارت کو پاکستان کی خدمت میں وقف کر دیں گے۔ 1975 میں وہ پاکستان آئے اور اپنی ساتھ سینٹری فیوج ٹیکنالوجی لے آئے، جو کہ یورینیم کو علیحدہ کرتے ہوئے جوہری پروگرام کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ پاکستان پہنچتے ہی انہوں نے کہوٹہ میں ایک تحقیقی لیبارٹری قائم کی، جو بعد میں خان ریسرچ لیبارٹریز کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ سن 1977 ہے۔ ملک میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ پاکستان میں قیادت تبدیل ہوئی اور جنرل ضیاء الحق نے ملک میں فوجی نظام قائم کیا اور اقتدار پر چڑھ بیٹھے۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی ایٹمی پروگرام کو ایک نیا رخ مل گیا۔ پہلی بار یہ منصوبہ مکمل طور پر فوج کے کنٹرول میں آ چکا تھا، جس سے اس میں مزید تیزی آئی، یا یوں کہہ لیجئے کہ فوج نے اس منصوبے کو مزید تقویت بخشی۔ جنرل ضیاء الحق کے پختہ فیصلوں اور فوج کی مکمل حمایت نے سائنسدانوں کو وہ اعتماد اور حوصلہ دیا جو انہیں درکار تھا۔ اب یہ سفر پہلے سے زیادہ منظم، مضبوط اور تیز ہو چکا تھا۔ یوں پاکستان کا ایٹمی پروگرام ایک نئی رفتار کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ ایک موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستانی خبر رساں ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ یوں کہا تھا: جنرل ضیاء الحق کا ایٹم بم بنانے میں یہ رول تھا کہ انہوں نے ہمیں مکمل سہولیات دیں اور امریکہ کی طرف سے آنے والا پریشر اپنے سر لیتے رہے، کبھی کسی کا دباؤ نہیں لیا اور کسی کی باتوں میں نہیں آئے۔ انہوں نے پوری سہولت دی، انہوں نے پورا امریکن پریشر لیا، کبھی کسی کے روب میں نہیں آئے، دبائی میں نہیں آئے۔ جب بھی وہ امریکہ جاتے تھے تو باقاعدہ ہماری ایک میٹنگز ہوتی تھی جس میں امریکہ متعلق معاملات زیر غور لائے جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر نیوکلیئر پروگرام کے منصوبے کے بارے میں پوچھا جائے تو سیدھے الفاظوں میں بول دیا جائے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے۔ امریکہ کی طرف سے ہر قسم کا دباؤ ڈالا جاتا تھا، جیسے کہ وہ ہمیں سینٹو معاہدے کا حوالہ دے کر ہمیں پروجیکٹ پر کام روکنے کا بولتے تھے۔ وہ ہم سے کہتے تھے کہ معاہدے کے مطابق آپ یورینیم استعمال کرنے کی حد کو عبور کر چکے ہیں۔ CIA انسانی انٹیلیجنس پر انحصار کرتی ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتی ہے۔ ہم سے کہتے تھے کہ ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کمرے اور غسل خانے میں کیمرے نصب کر رکھے ہیں، ہمیں سب پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے باپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم اپنا مقصد حاصل کر چکے ہیں۔ یہی ہے نا، وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہیومن انٹیلیجنس پہ۔ اچھا، کسی جھوٹے نے انٹیلیجنس دے دی، وہ مان گئے۔ مطلب انہوں نے یہ کہا جی کہ ہمیں تو ڈاکٹر صاحب کو پتا تھا کہ ان کے باتھ روم میں بیڈ روم میں ہمارے حالت لگے، ان کے باپ کو بھی نہیں پتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو اقتدار میں آئیں تو اس وقت کے DG ISI جنرل اشرف قاضی تھے۔ انہوں نے مجھے ایک دن اپنے پاس چائے پر دعوت دی۔ جب ہم چائے پی رہے تھے تو انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک خط دیا اور کہنے لگے کہ اس کو پڑھ لو۔ جب میں نے دیکھا تو وہ خط CIA کا تھا، جس میں لکھا تھا کہ ہمیں ابھی ابھی پتہ لگا ہے کہ آپ نے اپنی یورینیم کی مقدار کو استعمال کرنے کی حد کراس کر دی ہے۔ یہ حد ہمارے لیے 5% تک کی تھی، جو کہ ضیاء الحق نے ایسے ہی دے دی تھی کہ ہم اس سے زیادہ نہیں بنائیں گے۔ لیکن اس دور میں تو ہم درجنوں کے حساب سے بم تیار کر چکے تھے، اور اس میں مزید لکھا تھا کہ ہمیں ایک آدمی نے معلومات دی ہے کہ آپ نے یورینیم کو میٹل میں کنورٹ کر دیا ہے۔ یہ خط 1989 میں ملا تھا، جس دور میں ہم یہ سب کچھ بہت پیچھے چھوڑ چکے تھے اور یہ سب مکمل کیے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ ہم سے پورے 10 سال پیچھے چل رہے تھے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ CIA دھونس زیادہ بناتی ہے
اور اپنی ایک تصویر بناتی ہے کہ ہم سب سے آگے ہیں, ہم سب کچھ صحیح کر سکتے ہیں. جب محترمہ بینظیر بھٹو آئیں اور اشرف قاضی, جنرل اشرف قاضی تھے نا DI سے, تو انہوں نے ایک دن مجھے چائے پہ دعوت دی اور مجھ سے کہا کہ یہ خط آیا, پڑھ کے دیکھیں. تو CIA کا خط تھا, اس میں لکھا تھا کہ جی ابھی ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ نے تھریش ہولڈ کراس کر لیا, یعنی ڈینجرس تھریش ہولڈ نا 5% سے زیادہ. تو زیادہ ان کو ایک طرح کی کمٹمنٹ دی تھی, وہ کمیٹڈ ان دا نیشنل انٹرسٹ کہ جی ہم 5% سے زیادہ نہیں بنائیں گے, انریچ کریں گے, اس کے معنی کہ ویپن گریڈ نہیں بنائیں گے. لیکن اس وقت تک ہم درجنوں بنا چکے تھے. پاکستان نے 1980 تک جوہری ایندھن کی تیاری میں خود کفالت حاصل کر لی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان نے جوہری ایندھن کے بنانے کے عمل کے ابتدائی حصے کو کامیابی سے سیکھ لیا تھا. جبکہ اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1984 میں ضیاء الحق کو یہ بھی بتا چکے تھے کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہے, ہم تجربے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس وقت ایٹمی تجربہ نہ کرنا بھی بہترین حکمت عملی تھی, کیونکہ امریکہ روس کے ساتھ افغانستان میں جنگ میں مصروف تھا اور پاکستان کو امریکہ کی طرف سے فنڈنگ دی جا رہی تھی. اگر اس موقع پر پاکستان ایسا اقدام کرتا تو پاکستان کو دی جانے والی فنڈنگ امریکہ کی جانب سے روک دی جاتی. 1975 سے 1980 تک 5 سال کے عرصے میں پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز نے کئی اہم پلانٹس تیار کیے, جنہوں نے یورینیم کی صفائی, یورینیم گیس اور دھات تیار کرنے کے عمل کو کامیابی سے مکمل کیا. اور آخرکار پاکستان نے اپنے جوہری پروگرام کے لیے ضروری ایندھن تیار کرنا شروع کر دیا. جبکہ دوسری جانب دنیا پاکستان کے اس منصوبے کے سخت خلاف تھی. مغربی طاقتیں سازشوں میں مصروف تھیں. امریکہ, برطانیہ اور دیگر طاقتیں پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگا کر اس کوشش کو روکنا چاہتی تھیں. کئی معاہدے اور ٹیکنالوجی کی فراہمی روکی گئی, لیکن پاکستان نے ہار نہیں مانی. جب ہر کسی نے پاکستان سے منہ موڑ لیا تو پاکستان کا ایک عظیم دوست, جسے پاکستان کا بھائی بھی کہا جائے تو کوئی حرج نہ ہوگا. جی ہاں ناظرین, ہم چین کی بات کر رہے ہیں, جس نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا, کیونکہ چین کو بھی پاکستان کی اسی حد تک ضرورت تھی جس حد تک پاکستان کو چین کی تھی. چین نے اس وقت پاکستان کا ساتھ دیا جب دنیا نے ایٹمی پروگرام کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. 1980 کی دہائی میں چین نے پاکستان کو نیوکلیئر ری ایکٹر کی فراہمی شروع کی, جس سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام مزید مضبوط ہوا. 1989 میں چین نے پاکستان کو 27 کلو واٹ کا نیوکلیئر ری ایکٹر فراہم کیا اور بعد میں 1991 میں اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا. چین نے نہ صرف پاکستان کو ٹیکنالوجی کا حصول یقینی بنایا, بلکہ سائنسدانوں کو تربیت کے لیے چین بھیجا گیا. اس تعاون سے پاکستان نے عالمی پابندیوں کے باوجود اپنے ایٹمی اہداف حاصل کیے, جن میں سب سے مشکل اہداف یہ ہوتے تھے کہ کیسے اپنے مقصد کے لیے حاصل کیے جانے والے پرزے اپنے ملک میں بحفاظت لے جائے جائیں. اس خفیہ اور مشکل ترین مشن کا بیڑا ISI نے اپنے سر لیا اور کامیابی سے اس کو مکمل کیا. دوستو, وہ وقت قریب تھا جب پاکستان سائنسدانوں کی انتھک محنت اور قیادت کا آخرکار نتیجہ آنے ہی والا تھا. یہ بات کہنا مناسب ضرور ہے کہ ایوب خان سمیت ان کے دور کے کچھ لوگ اس منصوبے کی مخالفت کرتے رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ جلدی شروع نہیں کیا جا سکا. لیکن پاکستان کی تاریخ میں جوہری طاقت کا حصول وہ واحد معاملہ رہا ہے جس پر قوم, سیاستدان, اسٹیبلشمنٹ, گویا ہر پاکستانی یک زبان رہا ہے. بھارت نے 13 مئی 1998 کو دوبارہ ایٹمی دھماکے کیے, جس نے پورے خطے میں خطرے کا نہ صرف الارم بجایا بلکہ مغربی طاقتوں کو بھی اس چیز کا یقین دلایا کہ بھارت کس قدر مضبوط اور ناقابل شکست ملک بن چکا ہے. یہاں سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان اس کا جواب دے گا؟ کیا ہم اپنے دفاع کے لیے اتنی ہی طاقت رکھتے ہیں؟ تو دوستو, اس سوال کا واحد جواب اور ثبوت اس شکل میں سامنے آیا جب ہر پاکستانی کی نگاہیں چاغی کی پہاڑیوں پر تھی. دلوں میں ایک عجیب سا جوش, ایک انتظار کہ ہم کب دنیا کو بتائیں گے کہ ہماری محنت نے کامیابی کی چادر اوڑھ لی ہے, کہ ہم کب بھارت کے کیے گئے دھماکوں کی گونجتی اندھیری آواز کو چاغی کی پہاڑیوں میں جنم لینے والی صبح کی کرن سے دفن کریں گے.
اور بالآخر انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کا جواب پاکستان نے 28 مئی 1998 کو دیا۔ اس وقت ملک کے وزیر اعظم نواز شریف تھے۔ 28 مئی 1998 وہ تاریخی دن تھا جب پاکستان کے پہاڑ ایٹمی دھماکوں سے گونج اٹھے۔ 5 زوردار دھماکوں نے پاکستان کو دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا دیا۔ پھر 30 مئی کو ایک اور دھماکہ ہوا جس نے اس جواب کو اور مضبوط کر دیا اور دشمن کو یہ واضح پیغام دیا کہ اب ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں۔ بھارت کو یہ باور کروایا گیا کہ پاکستان نہ صرف بیدار ہے بلکہ اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ پورے پاکستان میں خوشی کا سما تھا۔ پاکستان کی اس کامیابی نے آئندہ نسلوں کے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے کہ ہم مضبوطی سے کھڑے رہیں گے چاہے سامنے کیسی بھی مشکلات ہوں۔ جب دھماکے کامیاب ہوئے اور پاکستان نے اپنی آزادی کو محفوظ کر لیا، ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند تھا۔ یہ فخر، یہ سرور، یہ خوشی صرف ایک دن کی نہیں تھی۔ یہ احساس تھا کہ ہم اب وہ قوم ہے جس کے پاس اپنے دشمنوں کو روکنے کی صلاحیت ہے۔ یہ ایک نئے باب کی شروعات تھی جسے ہر نسل یاد رکھے گی، اور عالم اسلام میں بھی اسے فتح کی نظر سے دیکھا گیا، بلکہ پوری مسلم امہ میں خوشیاں منائی گئی۔ کئی اسلامی ممالک نے پاکستان کے اس اقدام کو اپنے فخر اور اتحاد کی علامت قرار دیا۔ ناظرین، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے مطابق 28 مئی کو کیے گئے ٹیسٹوں سے ریئیکٹر سکیل پر زلزلے کے 5.0 سگنل پیدا ہوئے، جس کی مجموعی پیداوار KT40 تک ہے۔ ناظرین، KT40 کا سائز ایک کھجور جتنا ہوتا ہے، جو کہ ایک خاص مٹیریل سے کور کیا جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی میڈیا نے لندن میں پاکستان کے جوہری پروگرام کو کیسے رپورٹ کیا؟ سعودی اخبار الشرق الاوسط نے ایک بڑی سرخی میں لکھا، اسلامی بم ایک خواب کا حقیقت بننا۔ پاکستان نے جوہری طاقت حاصل کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان قوم اب خود مختار ہے اور عالمی دباؤ کے باوجود اپنے حقوق کا دفاع کر سکتی ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب عالمی طاقتوں نے پاکستان کی ترقی کو خطرے کے طور پر محسوس کیا۔ دنیا کے بڑے ممالک جنہوں نے اپنے جوہری طاقت کو آسمان تک پہنچایا تھا، پاکستان کی کامیابی کو اپنی عالمی بالادستی کے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگے۔ فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ سب نے ایک ساتھ پاکستان کو ایٹمی تجربات سے روکا، جیسے وہ پاکستان کے خلاف ایک مشترکہ محاذ پر کھڑے ہوں۔ لیکن پاکستان کی قیادت، پاکستان کے سائنسدان، ان کا عزم، ان کی روح اس سے کہیں مضبوط تھی۔ مغربی دنیا ہمیشہ سے یہی سمجھتی تھی کہ جوہری دفاع کی طاقت صرف چند بڑے ممالک کا حق ہے، لیکن پاکستان نے اپنی ہمت، عزم اور خود مختاری سے ان تصورات کو بدل کر رکھ دیا۔ اب دنیا نے دیکھا کہ ایک ترقی پذیر ملک بھی جوہری میدان میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے۔ اس وقت امریکہ اور روس کے پاس تقریباً 1600 جوہری وار ہیڈز موجود ہیں، جبکہ برطانیہ نے اپنے ذخیرے کو 225 وار ہیڈز تک کم کر لیا ہے اور مزید کمی کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ چین کے جوہری ہتھیار 250 اور فرانس کے 300 ہیں۔ اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں کا پروگرام پر اسرار ہے اور ان کے ذخیرے کا تخمینہ 80 سے 200 وار ہیڈز کے درمیان ہے۔ شمالی کوریا کے پاس چند جوہری ہتھیار ہیں، بھارت کے پاس 172 اور پاکستان کے پاس 170 ہیں، اور ابھی بھی اپنے جوہری ذخائر اور مواد کو یہ دونوں ممالک بڑھا رہے ہیں، اور یہ دونوں ملک جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہیں جو کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ دوستو، یہ تھا ایک تاریخی سفر جس میں ہم نے پاکستان کی جوہری طاقت بننے کی کہانی کو بیان کیا۔ آپ کے خیال میں پاکستان کی یہ طاقت خطے میں امن کا ضامن ہے یا طاقت کا اظہار؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ لنکس آپ کی سکرین پر موجود ہیں، ان میں آپ ایران اور اسرائیل کی فوجی طاقت کا کمپیریزن دیکھ سکتے ہیں، جبکہ پاکستانی JF-17 تھنڈر اور بھارتی طیارے تیجس کے مقابلے پر بھی ویڈیو موجود ہے، اور اس لنک پر کلک کر کے آپ دنیا کی 9 بڑی ایٹمی طاقتوں کا حال جان سکتے ہیں۔